नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल क़मर आयत नंबर 27 से 55 तक आज हम इस सूरत को मुकम्मल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फ़ितनतल लहुम फ़र्तक़िबहुम वस्तबिर। इन्ना बेशक हम, मुरसिलु भेजने वाले हैं, अन्नाक़ति एक ऊँटनी, फ़ितनतन आज़माने के लिए या आज़माइश के लिए, लहुम उनके लिए, फ़र्तक़िबहुम पस तुम देखते रहो या तुम इंतज़ार करते रहो, वस्तबिर और खूब सब्र करो। कल हम पढ़ रहे थे आखिर में वाक़या हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम का। कौम समूद ने जिस तरह हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम को झुठलाया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब हम एक ऊँटनी जो उनके मुतालबे पे भेजी गई थी, उन्होंने मुतालबा किया था कि एक ऐसी ऊँटनी निकले पहाड़ में से जो कि हामला हो, फिर हम मानेंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ से अब उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। वस्तबिर जो है, वसबिर भी कहा जा सकता था और सब्र कीजिए, लेकिन वस्तबिर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मुबालगा पाया जाता है। खूब सब्र करो, फर्तक़िबहुम बस तुम देखते रहो या तुम इंतज़ार करते रहो और सब्र करो। ठीक है, आप ज़रा सब्र करें और फिर देखें कि इनका क्या अंजाम होता है। जहाँ तक ताल्लुक है आजमाइश का कि ऊँटनी आजमाइश कैसे थी, वो फितना क्या था? वो फितना ये था कि यकायक एक ऊँटनी लाकर उनके सामने खड़ी कर दी गई और उनसे कहा गया कि एक दिन ये अकेली पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम सब लोग अपने लिए और अपने जानवरों के लिए पानी ले सकोगे। यानी ऐसा नहीं है कि तुम भी पानी पियो और ये भी पानी पिए, क्योंकि ऊँटनी सारा पानी पी जाती थी। उसकी बारी के दिन तुम में से कोई शख्स किसी चश्मे और कुएं पे यानी ना खुद पानी लेने आएगा और ना उसे जानवरों को पानी पीने के लिए लाना होगा। ये चैलेंज किसकी तरफ से की गया? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की तरफ से, जिसके बारे में वो खुद कहते थे कि इसका तो कोई लाओ लश्कर ही नहीं है, कोई बड़ा जत्था इसके पुश्त पे नहीं है। तो अब देखें कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी दे दी पावर कि अब उन्होंने ये अनाउंस किया कि तुम इस ऊँटनी को एक तो गलत नज़र से नहीं देखोगे, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और एक दिन ये अकेली पानी पिएगी। वनब्बिहुम, अब ये वो वाली बात यहाँ बयान की, और बता दो इनको, आगाह कर दो इनको, अन्नल माआ, बेशक पानी, किस्मतुम तकसीम शुदा है, बैनहुम उनके दरमियान, कुल्लु शिरबिन मुख्तज़र हर एक, कुल्लु हर एक, शिरबिन अपनी बारी पर, मुख्तज़र हाजिर हो जाएगा। यानी हर एक, जब यानी कि जिस अगर ऊँटनी की बारी होगी उस दिन की तो वो ऊँटनी पानी पिएगी, और अगर बाकी लोगों की बारी होगी तो वो हाजिर हो जाएंगे। फनादऊ, फिर उन्होंने पुकारा, साहिबहुम अपने साथी को, फतआता, तो उसने पकड़ा उसको, फ़अकर, और उसकी कूंचें काट दी। फतआता जो है, बाज़ कहते हैं कि ये फजासरा के मानों में है कि उसने जसारत की और उसकी कूंचें काट दी, हलाक कर दिया ऊँटनी को। देखिए, वो ऊँटनी जो थी वो एक मुद्दत तक उनकी बस्तियों में फिरती रही। उसकी बारी के दिन किसी को पानी पर आने की हिम्मत ही नहीं होती थी, बड़ा रौब था और लोग डरते थे। फिर आखिरकार वो भी तंग पड़ गए। मुतालबा तो खुद ही किया था, लेकिन अब उनके ये गले पड़ गई ऊँटनी। अब क्या करें? फिर उन्होंने अपने एक शख्स को पुकारा। वो कौन शख्स था? कोई उनकी कौम ही का कोई शख्स था। उसका उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा बहादुर था, बेबाक था, और हर छोटी छोटी बात पे लड़ने मरने
کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو اس اونٹنی کا ہی قصہ پاک کر دو۔ لوگوں نے خیر اسے خوب بڑھاوے چڑھاوے دیے اور اس نے یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا اور آخر کار اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ کہ وہ لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی سے سخت تنگ بھی تھے، مرعوب بھی تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ اس اونٹنی کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے اور اس لیے وہ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے بھی تھے۔ اسی لیے اس اونٹنی کو مارنا ان کے لیے ایک بہت بڑی مہم سر کرنے کے مترادف تھا۔ بہرحال ایک شخص نے یہ کام کر لیا اور انہوں نے اونٹنی کو مار دیا۔ پھر جو ہوا وہ ہم پیچھے بار بار پڑھ کے آئے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ کیسے؟ اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجی، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، فکانو تو وہ ہو گئے، کا جو ہوتا ہے نا کی طرح، مثل، مانند، لائک، حشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ حشیم کہتے ہیں توڑنے کو، روندنے کو، اور محتضر باڑ کو کہا جاتا ہے جو جانوروں کو، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ لوگ جو مویشی پالتے ہیں خاص طور پر، وہ اپنے جانوروں کو، باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے نا اس کے ارد گرد ایک باڑ لگاتے ہیں، لکڑیوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو باڑ ہے اس کے اوپر سے اگر جانوروں کے گلے گزر جائیں اور بار بار گزرتے رہیں تو وہ پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ سوکھی ہوئی اور کچلی ہوئی بوسیدہ ہو جاتی ہیں وہ باڑ۔ تو کہا گیا کہ قوم سمود کی کچلی ہوئی جو لاشیں تھیں وہ اس کچلی ہوئی باڑ کی طرح سے ہو گئیں، کا حشیم المحتضر۔ اب دیکھیں یہ لفظ ایک یہاں پہ محتضر ہے، پیچھے ہم نے پڑھا محتضر یہ لفظ۔ اب ان کو روٹ سے پہچانا کریں۔ یہ صورتیں جتنی خوبصورت ہیں نا، ان کے اندر جتنی ان کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے کہ بہت اثر ہے، دل پہ ہوتا ہے ان کو پڑھ کے، اور ان کا خوبصورت انداز ہے، اتنے ہی اس کے اندر مشکل الفاظ بھی ہیں اور ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ محتضر کو یاد رکھیں، ہا، غاد اور را، حاضر ہونا، محتضر۔ اب اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں، محتضر کے ساتھ، اس کا روٹ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تا ہے، زواد ہے، زوا ہے، محتضر ہے یہ، تو اس کو اور اس کو، ان دونوں کو آپ کاپی پہ لکھ لیں۔ اب اس میں جتنے مشکل الفاظ اس صورت میں آپ کو ملیں گے نا وہ تھوڑے زیادہ ہوں گے باقیوں کی نسبت، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو کاپی پہ آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ ان مشکل الفاظ کو، پھر ان کو بار بار جب آپ دہرائیں گے تو پھر وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک ایسے وہ ہو گئے کہ جیسے وہ کسی باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس بن کے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، كَذَّبَتْ جھٹلایا، قوم لوطٍ، قوم لوط نے، بالنذر ڈرانے والوں کو۔ ڈرانے والے کون؟ پیغمبروں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے ان کی برائیوں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی پیغمبروں کی جو تنبیہات تھیں ان کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے ان کا کیا انجام کیا؟ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا یا بھیجی، علیہم ان پر، حاسباً، پتھر برسانے والی ہوا، ایسی ہوا جس کے اندر کنکر پتھر ہوں اور وہ بہت تیز ہوا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کئی طرح کے عذاب ہیں، چیخ کے عذاب کا ذکر بھی آتا ہے، اس کا بھی، تیز ہوا کا بھی جو پتھروں والی تھی، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا، جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ سدوم اور عمورہ کی وہ بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ تو الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم، ہم نے نجات دی ان کو، بسحر، سحر کے وقت، صبح کے وقت۔ یہ واقعہ ہم نے سورت
سورۃ ہود میں بھی پڑھا، سورہ ہجر میں بھی پڑھا، اور مختلف صورتوں میں ہم یہ واقعات پڑھتے آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اس قوم پر جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کچھ فرشتوں کو بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا مہمان کے طور پہ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ تو ان کے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے، ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، مگر وہ نہ مانے اور آخر گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکالنے کی کوشش کی، جس کا یہاں پہ ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یکا یک اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ہوا یہ کہ وہ جو مہمان تھے وہ فرشتے ہی تھے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس میں آتا ہے بائبل میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا ان کی طرف اور وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گھر والے اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائے، اور ان کے نکلتے ہی پھر اس قوم پہ ایک زبردست ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ نعمت من عندنا نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت، اور یہ نعمت تھی، مہربانی تھی، من عندنا ہماری طرف سے۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں من شکر جو شکر کرے، اپنے شکر گزار بندوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق ڈرایا اس نے، ہم ان کو، بطشتنا ہماری پکڑ سے، یعنی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا۔ بطشا کا لفظ میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ وہی لفظ ہے بطشا، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتمارو تو انہوں نے شک کیا، بالنذر ڈراوے میں، یعنی اس تنبیہ کو، اس ڈراوے کو انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے بہکایا اس کو، عن ضیفہ اس کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی اس کے مہمانوں کو اس کے بارے میں بہکایا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں اور ہمیں ان کو لے جانے دیں۔ تو یہ تھا بہکاوا ان لوگوں کا۔ فتمسنا تو ہم نے مٹا دیں، ہم نے مسخ کر دیں، اندھی کر دیں، آیونہم ان کی آنکھیں۔ تمسنا، تامسا یتمس ہوتا ہے مسخ کر دینا، مٹا دینا۔ آیونہم عین ان کی جمع ہے، آنکھیں، ہم ان کی۔ فذوقو پھر چکھو عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا۔ اب مزہ چکھو میرے عذاب کا اور میرے ڈراوے کا، میری تنبیہ کا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور البتہ تحقیق صبح کی انہوں نے، بکرتن صبح سویرے، عذاب مستقر نہ ٹلنے والے عذاب سے، یعنی ان کی صبح جب ہوئی تو ان کے اوپر ایک نہ ٹلنے والا عذاب آ گیا تھا۔ سبحا یسبح، صبح کے لیے بکرتم بھی، صبح کو کہتے ہیں بکرتم و اصیلا، صبح و شام کے لیے ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ان کا انجام ہوا پھر، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو مزہ میرے عذاب کا، ونذر اور میرے ڈراوے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سوالیہ انداز ہے، سوال کیا جا رہا ہے، کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا، کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے گا۔ بار بار یہ آیت آ رہی ہے، اور فذوقوا عذابی ونذر یہ آیت بھی بار بار آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے، آل فرعون، آل فرعون کے پاس، النذر ڈرانے والے، یعنی
آل فرعون کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ڈرانے کے لیے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلیہا، سب کی سب کو. فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، اخذ عزیز مقتدر، پکڑنا ایک زبردست غالب مقتدر قدرت والے کا. یعنی اب دیکھیں یہ لفظ بھی آپ کو لکھنے چاہیے، مقتدر بہت قدرت رکھنے والا، عزیزن بہت غالب اور قدرت والے کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، ویسی پکڑ ہم نے ان کی. فاخذناہم، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو. کیسا پکڑنا؟ اخذا، پکڑنا، عزیز مقتدر، ایک بہت قدرت رکھنے والا، ایک بہت غالب اور قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح ہم نے ان کو پکڑا. اکفارکم، اب یہاں سے روح سخن کفار مکہ کی طرف ہو جاتا ہے. اب ان پوچھ رہے ہیں اے عرب کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ، اے عرب کے لوگوں، اکفارکم، کیا تمہارے کافر خیر من اولائکم، بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کا ہم نے یہ انجام کیا، جن کو ہم نے اس طرح تباہ و برباد کیا. ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تمہارے کافر ہیں یہ کیا ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے قصے ہم نے تمہیں سنائے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا؟ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ قریش کے لوگوں سے مراد ہے کہ تم میں آخر کیا خوبی ہے، تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جو تکذیب ان لوگوں نے کی تھی، دوسری قوموں نے جیسی تکذیب کی اور اس پہ ان کو سزا ملی، اب وہی تم اختیار کیے ہوئے تو تمہیں سزا کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیا تم ان سے بہت بہتر ہو؟ ام لکم براۃ، یا تمہارے لیے کوئی براعت ہے؟ براعت کا مطلب ہوتا ہے نجات. کیا تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ فی الزبر، پہلی کتابوں میں، زبر صحیفے، پچھلے صحیفوں میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھت رکھ دی ہے، کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے، کوئی ایسا صحیفہ موجود ہے جس میں لکھا ہو کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے نا سوال ہے، لیکن یہ سوال کیا ہے کہ اس کا جواب ہاں میں نفی میں ہی ہوگا. ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے کوئی برات ہے، کوئی نجات لکھی ہوئی ہے پہلی کتابوں میں؟ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم تو ایک مضبوط جمعیت ہیں، جمیع، نحن ہم جمیع، ایک جمعیت ہیں، ایک جماعت ہیں، منتصر، بدلہ لینے والی. یعنی ہم تو اتنے مضبوط ہیں، ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ سیہزم الجمع، سین کس کے لیے؟ ان قریب کے لیے، جلد ہی. یہزم، ہزیمت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں، ہزیمت اٹھانا، شکست ہونا. یہزم یہ مجہول ہے، ان قریب شکست دی جائے گی، ان قریب شکست کھا جائے گا. جمع، ان کا جتھا یا ان کی جماعت یا ان کی جمعیت جس پہ ان کو ناز ہے، ان قریب وہ شکست کھا جائیں گے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھر جائیں گے پیٹھ پھیر کر. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، ولّا پھر جانے کو کہتے ہیں، یولونا جمع کا صیغہ ہے، اور وہ بھاگ جائیں گے دبر پیٹھ پھیر کر. اب جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون سے جتھے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس وقت یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ جس طاقت کا انہیں بڑا زوم ہے، ان قریب یہ ان کی جماعت مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی. اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا. اس وقت تو مسلمانوں کی بے بسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اگر ایک گروہ جو تھا وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا، اور باقی جو لوگ تھے وہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، جنہیں قریش نے بھوکوں مرنے پہ مجبور کیا ہوا تھا. ان حالات میں کون یہ سوچ بھی سکتا تھا
کہ 7 ہی سالوں کے بعد اس سارے جو حالات ہیں یہ اس طرح بدل جائیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب یہ سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو وہ شکست کھائے گی، لیکن جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہتے ہیں تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ شکست جس کی خبر اس وقت دی گئی تھی۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، اَدْہَا، بہت بڑی مصیبت ہے، وَأَمَرُّ، اور بہت تلخ ہے۔ اب دیکھیں اَدْہَا کا لفظ بھی نیا ہے، یہ بھی آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھا، یہ دہا ان سے ہے، سخت رسوا کرنے والا، اور امرن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت کڑوا، بہت تلخ، مرارت ان سے یہ لفظ ہے۔ یعنی دنیا میں جو یہ قتل کیے گئے ہیں بدر میں، جو قیدی بنائے گئے ہیں، ان کی یہ سزا آخری سزا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت کے دن دی جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْہَا وَأَمَرُّ، اور قیامت جیسی بڑی مصیبت اور تلخ مصیبت تو ابھی ان کے سر پہ کھڑی ہے۔ یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں نا، یہ تو سمجھیں کہ ایک ابھی ابتدا ہے۔ ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال و سعر، سعر سعیر سے بھی ہو سکتا ہے، آگ کو کہا جاتا ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور آگ میں ہوں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوقو، چکھو، نہیں یہ میں ایک چھوڑ گئی ہوں، یوم، جس دن، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقو، چکھو، مسا سقر، آگ کی لپٹ کا مزہ۔ اب آگ کی لپٹ کا مزہ چکھو، اس دن ان سے کہا جائے گا۔ انا، بے شک ہم نے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ نے ایسے نہیں پیدا کی، بلکہ ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقررہ وقت پہ بنتی ہے، ایک خاص شکل اس کی ہوتی ہے، پھر خاص حد تک نشو نما پاتی ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ کل شعین، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی سیب ہے درخت پہ لگا ہوا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، اور تربوز جتنا بڑا ہو جائے؟ نہیں، اللہ نے اس کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک مدت تک اس کی نشو نما ہوتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے۔ جیسے جس رفتار سے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اسی رفتار سے بڑے ہوتے رہے، کھانا تو وہ ویسا ہی کھاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی بڑھنے کی وہ کم ہو جاتی ہے، بلکہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور ایک خاص وقت پہ جا کے وہ جو نشو نما ہے ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی اصول کے تحت اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک خاص وقت تک یہ چل رہی ہے دنیا بھی، اور دنیا بھی ایک خاص وقت جب ختم ہو جائے گا وہ تو اسے ختم ہونا ہے۔ جو وقت اللہ نے اس کے ختم ہونے کا مقرر کیا ہے، اس سے ایک گھڑی پہلے نہ یہ ختم ہوگی، نہ اس کے ایک گھڑی بعد۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی اللہ کا دستور رہا ہے اور یہی دستور رہے گا۔ یہ دنیا ایک بے مقصد چیز تو نہیں ہے۔ وما خلقت ھذا باطلا، ہم نے اسے بے مقصد بھی پیدا نہیں کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ وما امرنا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، ہمارا امر،
الا واحدۃ مگر ایک ہی، کلمہم بالبصر آنکھ کے جھپکنے کی طرح، آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہمارا جو بات جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، جس طرح آتا ہے نا کہ اذا اراد شیئن، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا فیصلہ، اللہ کا جو عالم امر سے جن چیزوں کا تعلق ہے، کلمہم بالبصر، وہ آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور بے شک ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم، تمہارے بہت سے ہم مذہبوں کو، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ دنیا میں آئے ہم نے ان کو اسی طرح سے ہلاک کیا، ہر ایک کو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا اشیاءکم کو، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے جیسوں کو، تم جیسوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، گزشتہ قوموں کے کافروں کو جو تمہارے ہی جیسے تھے، اشیاءکم یعنی وہ تمہاری ہی طرح کے تھے، وہ بھی نافرمانی کرتے تھے، وہ بھی تکذیب کرتے تھے، وہ بھی کفر میں تم جیسے ہی تھے۔ اشیاءکم، ویسے تو شیء ان کی ہوتی ہے نا جیسے، تو تم یعنی یہ اشیاء عین والا ہے، آگے عین ہے اس کے، یہ چیز والا نہیں ہے۔ تم جیسوں کو، تم جیسے لوگوں کو ہم نے بہت سوں کو ہلاک کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، یہ ہے شیء، فَعَلُوهُ جسے انہوں نے کیا، یعنی ہر کام جو انہوں نے کیا، فی الزبر وہ صحیفوں میں درج ہے، فی الزبر وہی لفظ پچھلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے سارے کرتوت، ان کے سارے عمل، ان کے سارے کام ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل مستطر لکھا ہوا ہے، لکھا گیا ہے۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ سطر ہوتی ہے نا ایک لائن، جیسے ہم لکھتے ہیں تو اس کی سطریں ہوتی ہیں، ہر چھوٹی اور بڑی چیز مستطر لکھ لی گئی ہے، ہر کام لکھ لیا گیا ہے۔ اور یہی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ یونس نہیں، سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ جو کچھ اس میں ہے، اس نامہ اعمال میں جو کچھ ہوگا اس کی وجہ سے مجرم ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، اے ہماری کمبختی، مالی حاصل کتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاہا مگر اس نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ موجود پائیں گے اس میں جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا، فلا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ ہر معاملہ، ہر چیز، ہر بات لکھ رہا ہے، اور پچھلے لوگوں کے بھی ہر چیز اس نے صحیفوں میں درج کر رکھی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہاں پہ اب سارے ڈراوے دینے کے بعد، تنبیہات کرنے کے بعد، اب کچھ خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقی لوگ جو ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے۔ نہر کا جو لفظ ہے نا، یہ اسم جنس ہے، یعنی ایک نہر مراد نہیں ہے، یعنی جنت کی جو نہریں ہیں اس سے وہ مراد ہے، ساری نہریں، جنت کی تمام نہروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ فی مقعد صدق، عزت کے مقام میں، مقعد بیٹھک کو بھی کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، مقعد صدق عزت کی بیٹھک یا حق کی مجلس، جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، لغویات نہیں ہوگی،
جنت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی. فی مقعد صدق، بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں ہوں گے. سبحان اللہ. عند ملیک مقتدر، نہایت قدرت والے بادشاہ کے پاس. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملیکن بہت زیادہ قدرتوں والا، اقتدار مطلق کا مالک جو ہے، اس کے لیے ملکہ سے ہی لفظ ملیک آیا. ملیک مقتدر، بہت اقتدار والا بادشاہ، بہت قدرتوں والا، جلیل عظیم رب. وہ بادشاہ جو ہر طرح کی قدرت جس کے پاس ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھک میں. یہ صدقن کا لفظ جو ہے، قادمہ صدقن بھی آیا ایک دفعہ، کہ کون سی صورت تھی وہ، سورہ یونس میں، کہ ان لہم قادمہ صدقن عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس راستی کا مقام ہوگا، بہت اونچا مرتبہ ہوگا. یعنی ان کو آخرت میں زمین و آسمان کے شہنشاہ کا خصوصی تقرب حاصل ہوگا، ان کا قرب حاصل ہوگا. عند ملیق مقتدر، وہ نہایت عظیم بادشاہ کے پاس اس وقت ہوں گے. یہ اہل ایمان کے لیے جو آیات ہیں آخری، یہ بڑی امید افزا ہے کہ تقوی والے جنتوں میں ہوں گے اور سچائی کی بیٹھکوں میں ہوں گے اور اپنے رب کے پاس ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے ایک، اور اس عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں. تو میں اکثر آپ کو 7 قسم کے لوگ بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سے ہوں گے. ہم ان میں سے کوئی تو مرتبہ پا لیں. ان میں ایک یہ بھی ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، وہ بھی ہوں گے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے. ان میں وہ بھی ہوں گے جو کوئی گناہ کو دیکھیں اور گناہ ان کے بالکل قریب آ جائے لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہم سے ایسے کام کرا لے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ بھی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رب کے پاس فی مقعد صدقن. یہ جو صدقن کا لفظ ہے نا، 4-5 دفعہ قرآن میں آیا. ایک تو وہ قدمہ صدقن، ایک ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدق. اے اللہ مجھے داخل کر، سچائی کا داخل کرنا، سچائی کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال جہاں سے بھی تو مجھے نکالے سچائی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے سے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب زدنا علما والحقنا بالصالحین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم واکرم نزلهم
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك